बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है और इसको मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। आसान चैप्टर है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, और आपने इसको लिख भी लेना अपने पास, पेंसिल और रजिस्टर वगैरह रख के बैठें और साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। मोस्टली वही चीज़ें हैं, डेवलपमेंट देखनी है हमने, सब कॉन्टिनेंट में कौन सी हो रही हैं। ठीक है, तो पहले हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 का नाम है हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट हुई है उसकी सारी हिस्ट्री हमने पढ़नी है। तो इस चैप्टर के अंदर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सॉरी, 2 नहीं है, तकरीबन कोई ये 4 एक हिस्से बनते हैं। 2 हिस्से हम अभी कवर करेंगे और 2 हिस्से हम फर्दर वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो इसको जो है ना, आप देख सकते हैं कि पहले में हम डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इस्लाम, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि करिकुलम को डिफ़ाइन करें और साथ में इस्लाम में करिकुलम के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी आप लोग बताएं। तो उस सवाल का कुछ हिस्सा पहले वाली वीडियो में है, यानी कि जो करिकुलम क्या होता है, और उस सवाल के बाकी जो हिस्सा है वो इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो आप इधर से भी इसका रिव्यू ले सकते हैं। तो हम 2 पार्ट्स, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इस्लाम और डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन द सब कॉन्टिनेंट देखेंगे, और बाकी जो पार्ट्स है करिकुलम डेवलपमेंट सिंस 1947 और फिर करिकुलम डेवलपमेंट अंडर द वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज़, यानी 1947 के बाद की जो करिकुलम बना वो, और फिर उसके बाद जो अभी तक पॉलिसीज़ चल रही है करिकुलम डेवलपमेंट में, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे। तो आप अगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक दफ़ा लिख लेंगे अपने पास, दूसरी दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे, तीसरी दफ़ा आप याद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इस्लाम, जो इस्लाम में करिकुलम सबसे पहले बनाया गया वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, द हिस्ट्री ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में बी रेज्ड बैक टू द पीरियड व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टीचिंग। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाना शुरू किया था, तब जो है ना, वह करिकुलम फ़र्स्ट टाइम इस्लाम में बना था। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, बुक की पार्ट है, वहाँ पे इट वाज थ्रू एजुकेशन दैट इस्लाम कम्प्लीटली चेंज द इंटायर फैब्रिक ऑफ लाइफ एंड लिविंग, कि ये एजुकेशन के ज़रिए ही इस्लाम ने जो है ना वो पूरी जो ज़िंदगी थी उसको बदल के रख दिया। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल, हज़ूर पाक सल्लम ने लोगों को तालीम देना शुरू की। इन हिज पीरियड इंस्ट्रक्शंस वाज इम्पार्टेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये कुछ दर्ज झैल सब्जेक्ट्स हैं जो हज़ूर पाक सल्लम ने पढ़ाए अपने दौर में। एक तो पहले रीडिंग और राइटिंग करना सिखाया, अरबिक की, फिर कुरानिक एजुकेशन सुनाई, फिर उसके बाद लर्निंग द कुरान बाय हार्ट, दिल के अंदर यानी बाज़ुबानी जो याद किया जाता है उसको भी सिखाया। फ़िक़्ह को सिखाया, मैथमेटिक्स थी उस वक़्त, कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर बेसिक मेडिसिन जिसे हम जेनियोलॉजी कहते हैं वो सिखाया। लर्निंग फ़ॉरेन लैंग्वेजेस, जिनके अंदर आपकी आ जाती हैं उस वक़्त की लातीनी आई थिंक, और एक और इतालवी या कुछ इस तरह की और भी बहुत सी ज़ुबानें हैं जो उस वक़्त थी। फिर उसके बाद जो है आपकी आ जाती है आर्ट ऑफ अ सेविंग, मैसोनरी एंड एरो शूटिंग, फिर हॉर्स राइडिंग की ये तालीम। तो ये वो कुछ तालीम है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दी जाती थी। इसके बाद जनाब दौर आया खलीफा राशिदून का, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो दौर है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। इनके अंदर जो मेन फोकस किया गया था वो थी जो है ना खिलाफत में बहुत से जो फतूहात हुई थी, इर्द गिर्द के जो जितने भी इलाके थे उनको फ़तह किया गया था। इसके अलावा जेल खाना जात जो बनाए गए थे वो तो एक अलग से डेवलपमेंट है। लेकिन करिकुलम में हॉर्स राइडिंग के साथ साथ जो दीगर दूसरे नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे ना, उनकी अरेंजमेंट्स की गई थी इनके दौर में। ठीक है, ये मुख्तसर सा इनके बारे में पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट है हज़रत उमर के बाद दौर आया उमैया का। ठीक है, और उमैया के बाद अब्बासियों का दौर आया था। तो उमैया के दौर में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उमैयड्स नोटेबल प्रोग्रेस वाज मेड इन द वेरियस फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस दौर में किस किस्म की एजुकेशन हुई है वो देखते हैं हम। ड्यूरिंग दिस पीरियड करिकुलम इंक्लूड अरबिक ग्रामर, रिटोरिक्स, रिटोरिक्स कहते हैं
علم و فن و خطابت، یہ جو خطاطی وغیرہ ہوتی تھی یہ اس کا علم ہوتا ہے. فقہ، حدیث، میتھمیٹکس، میڈیسن بسائڈز دے سبجیکٹس آلریڈی انٹروڈیوس، جو پہلے جو انٹروڈیوس ہو چکے تھے ان کے علاوہ جو تھے حضرت عمر کے دور میں بھی جو چل رہے تھے، جو حضور پاک کے دور میں چلے، ان کے علاوہ جو پڑھائے گئے اس میں عربک گرامر انٹروڈیوس کروایا گیا، فقہ اور حدیث کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا، میڈیسن کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا. میتھمیٹکس تو پہلے تھی لیکن میتھمیٹکس میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ دیکھیں گے کہ جو پریویس نالج ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نالج کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے ارینج کرنا ہے. تو بیسیکلی کریکولم از آلسو این ارینجمنٹ، وہ اس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. عباسیوں کا دور آیا ڈیورنگ دا پیریڈ آف عباسیڈس، بنو عباس مسلم ایجوکیشن وزٹڈ دی نیو لینڈس. اس دور میں مسلمانوں نے بہت سے جو نئے خطے تھے ان کو دریافت کیا. اسلام ہیڈ سپریڈ ٹو دا ہول آف نارتھ افریقہ، ساؤتھ یورپ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشین سب کانٹیننٹ. تو اسلام بہت ہر ایک خطے میں، ہر ایک جو سمت ہے اس میں پھیل چکا تھا. مینی نیو سبجیکٹس آف اسٹڈیز ور ایڈڈ، بہت سے نئے سبجیکٹس کو متعارف کروایا گیا. گریٹ پروگرس واز میڈ ان دا فیلڈ آف اسٹرانومی، ماہر فلکیات یعنی آسمانوں کے علم میں بہت زیادہ اس کے اندر ترقی دیکھنے میں آئی. اینڈ مینی لیبارٹریز واز سیٹ اپ، اور میڈیسنز میں یہ پروگرس آئی کہ لیبارٹریوں کو بنا دیا گیا. پھر جغرافی انٹروڈیوس ہوئی، یہ سبجیکٹ میں پہلے نہیں تھی. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہی سبجیکٹس آگے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی فردر ڈویژن کر دی جائے گی. پھر بہت سی برانچز بنا دی گئی میتھس کی، جن کے اندر الجبرا تھا، اور جیومیٹری تھی، ٹریگونومیٹری آ گئی، ارتھمیٹک آ گئی، یہ ہمیں دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ مزید جو ہے فلسفی اور ایتھکس کو بھی اہمیت دی گئی. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی امیہ کے دور میں میڈیسنز اور حدیث اور فقہ اس کو ایڈ کیا گیا تھا، لیکن مزید جو ہے نا وہ عباسیوں کے دور میں نئی نئی چیزیں، اسٹرانومی، ایتھکس، فلسفی، میتھمیٹکس کی پروگرس ہوئی، ہسٹری آ گئی، ان چیزوں کی لیبارٹریاں بنی. صحیح. تو ان چیزوں کی پروگرس ہوئی. نیکسٹ ہمارا دور آتا ہے امام غزالی کا. اور بھی بہت سے دور چلے ہیں، لیکن جو مین کریکولم کے اندر جن لوگوں کا ہے نا ڈیولپمنٹ ہے، جن لوگوں کی پروگرس ہے، ان کو ہم دیکھیں گے. تو امام غزالی کی کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں. ڈیورنگ دی 10th and 11th centuries many new subjects were appeared and there is a controversy that which were added and which were not. کہ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں بہت سے نئے مضامین جو ہے نا وہ آ گئے تھے، بہت نیا سبجیکٹس، بہت نیا نالج آ گیا تھا. سو یہ ایک کنفیوژن ہو گئی تھی کہ کس کو ایڈ کیا جائے اور کس کو نہ ایڈ کیا جائے. سو کچھ جو ان امپورٹنٹ چیزیں تھیں ایسے میں وہ زیادہ اہمیت رکھ لیتی تھی، ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ان کو زیادہ پڑھایا جاتا تھا، اور جو اہم چیزیں تھیں وہ نگلیکٹ ہو جاتی تھیں. تو امام غزالی ریئلائزڈ دس کنفیوژن. امام غزالی نے پھر اس جو کنفیوژن ہے اس کو جانا اینڈ انٹروڈیوسڈ اے نیو ریفارمز ان کریکولم، اور انہوں نے کریکولم میں نئی جو ہے نا وہ چیزیں متعارف کروائی. ہی ڈیوائڈیڈ دا سبجیکٹ ان فرض کفایہ اینڈ فرض عین. انہوں نے دو قسم کے نا، جب سبجیکٹس بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے دو قسم میں کو ڈیوائڈ کر دیا، ایک فرض کفایہ میں، دوسرا فرض عین میں. ٹھیک ہے. تو یہ شامل کر دیا کہ جو فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں پہلا جو فرض ہے وہ جناب ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے گا ہی سیکھے گا. فرض عین میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی بیسکس، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا سیکھنا ہے، قرآن کا سیکھنا ہے، فقہ کا سیکھنا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ فرض عین میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو فرض کفایہ میں ہے اس کی 2 کیٹیگریز کر دی گئی، بلکہ 3 کیٹیگریز کر دی گئی. تو ان میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ بھی سبجیکٹس چوز کر سکتے ہیں. سب پہ ضروری نہیں ہے کہ سب چوز کریں، اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو وہ نہ چوز کرے. ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے مطابق ان مضامین میں سے چن سکتا ہے. جیسے آج بھی ہے، ہم آرٹس اور سائنس کے بھی بہت سے گروپس، پھر آرٹس میں اور بہت سے گروپس ہیں. اسی طرح سے اس وقت میں بھی اس طرح سے فرض کفایہ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. تو کمپلسری سبجیکٹس رکھے گئے، پھر الیکٹڈ سبجیکٹس رکھے گئے، اور ووکیشنل رکھے گئے. کمپلسری میں جناب آ گئے تھے عربک گرامر تھی، وکیبلری تھی، ناظرہ قرآن تھا، تفسیر تھا، فقہ کلام تھا، ایتھکس تھی، فلسفی تھی. پچھلے ہی ہیں سبجیکٹس لیکن ان کی ارینجمنٹ اس طرح سے کر دی گئی. اور الیکٹڈ میں جو رکھ دیا گیا میڈیسن اور سرجری، میتھس، پولیٹکس، لٹریچر، ہسٹری اور جغرافی کو رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. سارے لوگ بہت سے سبجیکٹس نہیں نہ پڑھ سکتے، اسی لیے یہ ڈویژن کر دی گئی کہ
ایک انسان جو ہے نا وہ ایک ہی اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایک ہی سبجیکٹ کو چوز کر کے اپنے کیریئر کے طور پہ جا سکتا ہے۔ جو مشکل سبجیکٹ تھے وہ الیکٹڈ میں آج بھی الیکٹڈ میں ہوتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایو، ہم ان کو الیکٹڈ میں ہی چوز کرتے ہیں، اور کمپلسری میں ہمارے پاس جو اس وقت ہے وہ انگلش ہے، اردو ہے، مطالعہ ہے، اور اسی طرح سے اسلامیات ہے، ترجمۃ القرآن ہے۔ تو جو فرض کفایہ میں اس وقت کی تھی وہ بھی بیسک اسلامیاتی تھی اکارڈنگ ٹو مسلم اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ووکیشنل میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کا ٹیلرنگ آ جاتا ہے، ہیئر کٹنگ آ جاتا ہے اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی اس وقت کے جو ایک ٹریننگ سیشن سے تھے، جیسے ابھی ہمارے پاس بہت سے کورسز ہیں کمپیوٹر کے، بیوٹی پارلر کے، اور بہت سے ہیں ووکیشنل میں گنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس وقت کے جو اویلیبل تھے وہ ووکیشنل میں آتے تھے۔ تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے حضور پاک کے دور کے بعد حضرت عمر کا دور، اور اس کے بعد امیہ کا دور، پھر عباسی کا دور، پھر امام غزالی کا دور، اور اسی طرح سے جن کا دور آگے آتا جائے گا ان کے اندر ڈیولپمنٹس ہم کریکولم میں دیکھتے جائیں گے۔ نیکسٹ آئے علامہ ابن خلدون، یہاں پہ ڈی ہے، سوری آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، علامہ ابن خلدون، ٹھیک ہے یہاں پہ۔ تو جناب اس کے اندر انہوں نے یہ 20 کوئی سبجیکٹ ہیں جو انٹروڈیوس کروائے تھے، جن میں سے موسٹلی جو ہیں وہ پہلے پڑھائے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ترتیب دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر عربک لینگویج، تفسیر، حدیث، علم الکلام، نیا سبجیکٹ، تصوف ایک نیا سبجیکٹ اس کے اندر ایڈ کیا، باقی چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ لٹریچر اس میں ایڈ کیا، علم الفرائض ایڈ کیا، جو نئے چیزیں جس نے ایڈ کی ہیں بس آپ لوگ وہ یاد کریں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، باقی چیزیں سیم ٹو سیم ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب باٹنی اس کے اندر انٹروڈیوس کروائے گی۔ تو کوئی 3-4 سبجیکٹس ہیں جو نیو علامہ ابن خلدون نے ایڈ کیے تھے، باقی سارے کے سارے ویسے ہی ہیں، تو ان کے دور میں یہ چلے۔ پھر نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈیولپمنٹ آف کریکولم ان دا سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے۔ اب سب کانٹیننٹ میں بات آ گئی، مسلمان اور ہندو یہ سارے اکٹھے رہنے لگے، اور اس میں ابھی 13ویں اور 17ویں صدی میں تو انگریزوں کا ایسا کوئی غلبہ نہیں تھا، 1600 کے اندر قریب آئے ہیں یہ انگریز، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 13ویں صدی میں مسلمان ہی تھے، اب پھر اس کے بعد مغل امپائر بھی ہم دیکھیں گے۔ تو 13ویں صدی کے اندر جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے وہ بھی بیسک ہی تھے، عربک لینگویج تھی، عربک گرامر تھی، لٹریچر تھا، ایلیمنٹری ارتھمیٹک تھا، پریکٹس ان آرٹس اینڈ کرافٹس انکلوڈیڈ، کچھ تھوڑا آرٹس کا بھی ٹچز میں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ 17ویں صدی میں درس نظامیہ یہ ایک سبجیکٹ بنا دیا گیا، جن کے اندر جو اسلامک ہیں ان کو ایڈ کر دیا گیا، جیسے کہ عربک گرامر ہے، ریٹورک ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، ان کو شامل کر دیا گیا، اس کو درس نظامیہ کا نام دیا گیا، اور باقی جو تھے ان کو الگ کر دیا گیا، جیسے ایتھکس تھے، میتھس تھے، اسٹرانومی تھی، فلسفی، یہ سارے ان کو اس میں ایڈ کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق کریکولم میں پروگریس اور ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں۔ پھر 13ویں اور 17ویں صدی تک یہ ہم چلتے ہیں۔ 13ویں سے 17ویں ہم کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ 13ویں صدی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ 14ویں، 15ویں، 16ویں میں رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 17ویں آ گئی، اس کے بعد جناب آتا ہے دور آپ کا اکبر کا۔ تو اکبر دا گریٹ کے دور میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دین الہی کا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ دین الہی کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دور میں جو ہے نا یہ ہندو اور سکھ، عیسائی یہ سارے اکٹھے ہی تھے، کیونکہ مسلم بادشاہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سکھ مذہب کے لیے، کچھ ہندو مذہب کے لیے، کچھ مسلمانوں کے جو ایلیمنٹس لیے، ان کو ملا کے انہوں نے جو ہے نا ایک دین بنایا، اور اس کو دین الہی کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے کہ اگر ہندو جو ہیں وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا، تو وہ گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو اسی طرح سے کچھ مسلمانوں کی چیزیں ہیں جو ان کا احترام جو ہے وہ ہندوؤں پہ لازم ہے، اور اس طرح سے سکھوں کی کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا۔ تو اس طرح سے ملا کے سب مذاہب کا ایک دین بنایا گیا، جسے دین الہی کا نام دیا گیا۔ تو 17ویں سینچری میں جو ہے وہ بیسک موریلٹی کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اخلاقیات کو اس کے دور میں، اور ان کے دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ورڈلی نیچر کا تھا، دنیاوی، مطلب کوئی مسلمانوں یا حق میں یا پھر آخرت کے حوالے سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹس نہیں تھیں جس طرح سے ہم پریویس دور میں دیکھتے آئے ہیں، فقہ اور حدیث کے حوالے سے یا قرآن کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، اسی طرح سے ان کے دور میں نہیں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈکلائن آف مغل امپائر۔ مغل امپائر جو ہے نا وہ ان کا زوال ہونا سٹارٹ ہوا،
تو اس دور میں جو جناب شاہ ولی اللہ صاحب تھے، ان کے فادر نے ایک مدرسہ بنایا تھا، مدرسہ رحیمیہ. انہوں نے وہاں پہ پرشین لینگویج کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت دی، اور اس کے علاوہ بہت سے اور مدرسے انٹروڈیوس کروائے، جس کے اندر دارالعلوم دیوبند، دارالندوا لکھنؤ میں، اور مدرسہ جامعہ یہ انٹروڈیوس کروائے. اور ان کے اندر بیسیکلی اسلام کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے ان چیزوں کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن پرشین لینگویج کو بھی ساتھ میں پڑھایا جاتا تھا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. سر سید احمد خان آگے جی، سب جانتے ہیں، ان کے اسپیلنگ کریکٹ کر لیجیے گا سر سید احمد کی، ٹھیک ہے سر کے. تو یہ جناب علی گڑھ موومنٹ کے پائنیئر مانے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. انہوں نے سب سے پہلے علی گڑھ اسکول بنایا، مراد آباد اسکول ہے، غازی پور ہے، سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے قائم کی تھی. تو ان کے بارے میں بھی، ان کے ویوز کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو بیسیکلی فوکس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ انگلش بھی سیکھیں، سائنس بھی سیکھیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم حدیث اور یہ فقہ اور یہ فرض عین اور جو بھی چیزیں ہیں اسلام کے حوالے سے صرف وہی پڑھیں گے یا پھر اردو یہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم نہ انگلش ٹچ کریں گے اور کسی یا اگر سائنس سبجیکٹ ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اس طرح سے آپ لوگ پیچھے رہ جاؤ گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی کر چکے تھے اور انگریزوں کے پاس سائنسی علم بھی تھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر فوکس کیا تھا کہ اگر ہندو جو ہیں وہ انگلش سیکھ کے بڑے عہدے پہ جا رہے ہیں اور آپ لوگ اس طرح سے ان چیزوں سے جو وقت کی ضرورت ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے. تو وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کریکلم کے اندر جو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ انگلش کی لرننگ اور سائنسی سبجیکٹس تھے کہ ان کو بھی آپ لوگ پڑھیں، اسلام کو بھی پڑھیں ساتھ ساتھ رکھیں اور ساتھ میں سائنس سبجیکٹس کو بھی پڑھیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں لیگیسی آف دا برٹش رول، کہ جب برطانیہ والوں نے رول کرنا سٹارٹ کیا مسلمانوں پہ، اس کے بعد انہوں نے کیا چیز انٹروڈیوس کروانا سٹارٹ کی. ایسٹ انڈیا کمپنی ان 1600 کیم ایز دا پرپز آف ٹریڈ. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جنہوں نے جو تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا رسم و رسوخ دکھانا شروع کیا اور انہوں نے جناب یہاں پہ پاؤں جمائے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بالکل بھی سائنس سے اویئر نہیں ہیں اور کوئی انگلش جانتا نہیں، کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، صرف ان کو اپنے مذہب سے لگاؤ ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے پیر جمائے اور 1600 سے لے کر 1698 تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی کریکلم میں. تو اس دوران پروگریس نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد 1698 یعنی 1698 میں ایک چارٹر ایکٹ آیا تھا جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ایسے سکولز بنائے جائیں گے جو کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یا دیگر جو کمپنیاں برٹش والوں نے بنائی ہیں، ان کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جناب وہ ان کے بچے وہاں پہ اسکول میں پڑھیں گے. اس اسکول کو نام دیا گیا تھا چیریٹی اسکول کا، ٹھیک ہے. چیریٹی اسکولز آر فیو ان نمبرز، یہ چند ایک تھے، اینڈ وین اے فیو اسٹوڈنٹس ور اڈاپٹیڈ دیئر، بہت سے کم جو تھے وہ اسٹوڈنٹس وہ یہاں پہ انرولڈ ہوئے تھے. تو اس کے بعد بیکاز دیر از اے کرسچن اسٹڈی، کیونکہ یہاں پہ جو پڑھائی جاتی تھی وہ کرسچن اسٹڈی تھی، کرسچن کے مذہب کو پڑھایا جاتا تھا. تو نہ ہندو جا رہے تھے نہ مسلمان جا رہے تھے، بلکہ بہت کم لوگ تھے جو ان کے اسکولز میں جو چیریٹی اسکول ہے وہاں پہ گئے تھے. اس کے بعد اکبر نے انہی کے دور میں نا بنایا تھا کلکتہ میں 1781 میں مدرسہ، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ماڈرن سائنسز ہے وہ بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن ساتھ میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ سیکھ سکتے تھے اپنی جو قرآنک یا حدیث اور فقہ یعنی اس کے ساتھ جڑے رہتے تھے. اسی طرح سے ہندوؤں پہ کے بھی الگ سے اپنے ہی اسکول تھے، ٹھیک ہے. تو جو کلکتہ میں 1781 میں بنایا گیا اس کے اندر ماڈرن سائنسز میں ارتھمیٹک، جیومیٹری، قرآنک، تھیولوجی، لا، لاجک، ٹھیک ہے، گرامر، فلسفی بھی ایڈیشنل میں پڑھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ دو آپ ٹرمز ہیں ان کو سمجھ لیں، اورینٹلسٹ اینڈ اینگلسسٹ. یہ کیا ہے؟ اورینٹلسٹ ور اسکالرز فرام یورپ who studied the languages, cultures and histories of Asian and Middle Eastern societies. کہ اورینٹلسٹ وہ ایک اسکالرس کا گروپ تھا جو یورپ سے آیا تھا اور وہ جناب اسٹڈی کرنا چاہتا تھا کلچر کی جو یہ برصغیر میں تھے اور ان کے لینگویجز کے بارے میں اور ایشین کے ہسٹریز کے بارے جاننا چاہتے تھے اور مڈل ایسٹ کی سوسائٹی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے.
particularly during the 18th and 19th century, 18वीं और 19वीं सदी के बिलखसूस. They often focused on understanding and interpreting the Eastern culture through the Western lens. कि वो जो है वो उनका जो ध्यान था वो समझने में था कि किस तरह से ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर से मुख्तलिफ और किस तरह से किस नज़र से इसको देखा जाता है. ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट यूरोप से ही थे और इनका फोकस जो था वो स्टडी थी एशियन पीपल की. जबकि एंग्लिसिस्ट क्या थे, वर स्कॉलर्स और एडवोकेट्स हु फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. ये जो वकील कह लो, ठीक है, जो जो वकालत करते थे कि इंग्लिश को ही पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कल्चर को ही देखना चाहिए. एशियन कल्चर या एशियन के जो लैंग्वेज है या एशियन का जो एक मोरल्स हैं उनको नहीं देखना चाहिए. दे ऑफन स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, promote English language teaching and learning, analyze English language usage and its impact on society, examine the role of English in a global communication. तो टोटली सारा इंग्लिश. एंग्लिसिस्ट फोकस करते थे इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कल्चर को ही स्टडी करवाना चाहते थे बरसगीर में. जबकि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो इनकी स्टडी करना चाहते थे. ठीक है, और इन्हीं के बारे में इन्हीं को पढ़ाना चाहते थे. जैसे आज हम पढ़ते हैं हमारे कल्चर में पंजाबी है, सिख है, पठान है, बलूच है, तो इस तरह से हमें पढ़ाया जाता है. तो इसी तरह से ओरिएंटलिस्ट भी थे, लेकिन एंग्लिसिस्ट जो थे वो बाहर के कल्चर को इन करवाना चाहते थे बरसगीर में. ठीक है, अब अगर ही डेवलपमेंट में चलते हैं, आपने अभी भी जो डेवलपमेंट पढ़ी है वो जनाब आप लोगों ने याद रखनी है. अभी बरतानिया वालों ने जो डेवलपमेंट की है वो हमने पढ़ी है. अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम मैकेलेज मिनट्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट. हुआ क्या था कि 1834 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ये जो तालीम के थे, इन्होंने नोटिस किया कि जो टीचर्स हैं वो ओरिएंटलिस्ट हैं, वो जो है ना वो ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, यानी एशियन कल्चर, एशियन लैंग्वेजेस जो क्या आ जाती है, अरबिक आ जाती है, हिंदी आ जाती है, उर्दू आ जाती है, पर्शियन आ जाती है. ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं, जबकि इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे. तो बट द कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिड नॉट शेयर द व्यूज़, लेकिन इन्होंने हमें बाखबर नहीं रखा अबाउट इट्स टीचिंग. सो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओरिएंटलिस्ट पढ़ाने वाले हैं और जो एंग्लिसिस्ट पे फोकस करने वाले हैं उनके दरमियान में तनाज़ा पैदा हो जाता है. ऐसे में मैकेले ने एक जो है ना वो कह लें कि किताबचा शाया किया या एक उन्होंने रूल दिया मैकेलेज मिनट्स 1853 में, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करार दिया कि इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे हर एक स्कूल में. ठीक है, और इंग्लिश सीखने पे ही पैसा लगाया जाएगा. ठीक है, यानी कि जो भी अखराजात आते हैं टीचिंग मेथड्स में, उनके अंदर जस्ट इंग्लिश पे ही इन्वेस्ट किया जाएगा और किसी भी लैंग्वेज पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ना उर्दू, ना हिंदी, ना पर्शियन, कुछ भी नहीं, ना किसी की मदर टंग, सिर्फ इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस करा दिया गया. उसके बाद जो है 1837 से पहले जो थे वो भी ये कोशिश की जा चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की जानिब से कि इंग्लिश को मीडियम लैंग्वेज बना दिया जाए, और जो इनकी पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है, उस वक़्त पर्शियन लैंग्वेज जो है वो एक कंसिडर की जाती मोतबर ज़बान, उसको ख़त्म कर दिया जाए. तो जब उन्होंने वहाँ पे कोशिश की, उसको इग्नोर किया, उसको निगलेक्ट किया, उसके बाद इंग्लिश जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई, उसको इतना इम्पॉर्टेंट कर दिया कि अब ज़िंदगी गुजारनी है या तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. तो वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ हाई स्कूल बना दिए गए पंजाब के अंदर. तो एक स्कूल में जो है ना वो शुरू से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास, और एक स्कूल में जो है इंग्लिश है वो क्लास 4 से स्टार्ट करवाई जाती थी. तो इन शॉर्ट इंग्लिश एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करार पाया. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हंटर कमीशन है 1882. मैकेलेज मिनट्स के बाद हंटर कमीशन 1882 में दिया गया था. इस कमीशन ने वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करवाया था, यानी पीछे जो चल रहा है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो प्रॉब्लम, वही चले, लेकिन जहाँ पे जो है ना वो कुछ और एडवांसमेंट करवाई गई. इसके अंदर एक तो वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करवा दिया गया, दूसरा पंजाब के अंदर जो सिलेबस है उसको इन्होंने बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, तो जी सिलेबस ये बनाएंगे पहली क्लास से लेकर जो है ना वो सेकेंडरी स्टेज तक. ठीक है, वो सारे भी जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका ये
سلیبس بھی بنائیں گے، ہنٹر کمیشن نے یہ واضح کیا۔ دوسرا، صرف 2 کمپلسری سبجیکٹ قرار پائے، ایک تو انگلش لینگویج، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کی اپنی مدر ٹنگ، یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی پنجابی ہے تو پہلی اس کی مدر ٹنگ جو ہے وہی اس کی میڈیم آف انسٹرکشن ہوگی، کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ پڑھے، اور اس کے ساتھ وہ انگلش بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 3 الیکٹیو سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جن میں سے وہ کوئی بھی چوز کر سکتا ہے۔ 2 گروپس بنا دیے گئے، گروپ اے، گروپ بی، ان کے اندر سے 3 الیکٹیو سبجیکٹس چوز کر سکتا ہے، لیکن 2 جو ہے نا وہ کمپلسری رکھے گئے، سوری مدر ٹنگ نہیں، ایک انگلش اور ایک ارتھمیٹک، ٹھیک ہے، یعنی جیومیٹری ٹائپ، یہ میتھس کی ہی ایک جو ہے نا وہ شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 کمپلسری سبجیکٹ، ساتھ میں گروپ اور اے بی میں سے آپ لوگ سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی 3 الیکٹیو سبجیکٹ، تو 5 سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ یہ ہنٹر کمیشن 1882 میں دیا تھا۔ گروپ اے اور گروپ بی میں کیا تھا، چونکہ ہم نے بولا کہ ووکیشنل کورسز بھی ایڈ کروا دیے گئے تھے ہنٹر کمیشن میں، تو ان کو بھی گروپ اے اور گروپ بی میں ڈال دیا گیا، جیسے کہ شارٹ ہینڈ ہے اور ٹائپ رائٹنگ ہے، یہ ووکیشنل کورس ہے، بک کیپنگ ہے، یہ ووکیشنل کورس ہے، گروپ اے میں ڈال دیا، ان میں سے کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک سبجیکٹ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے، نیچے والے کلاسیکل لینگویج ہو سکتا ہے، ہسٹری اور جغرافی میں سے کوئی ایک سبجیکٹ چوز کر لیں، یا پھر لینگویج آف دا سب کانٹیننٹ، بہت سی لینگویجز ہیں نا، اردو، ہندی، پرشین اور پنجابی، اور اسی طرح سے بہت سی اور تھیں، ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں، یعنی مدر ٹنگ میں سے آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مدر ٹنگ پڑھنا چاہے تو وہ بھی۔ گروپ بی میں جو ڈالا گیا ایگریکلچر اور فزکس اور کیمسٹری ڈال دیا گیا تھا، ڈرائنگ ڈال گیا، فزیولوجی یا ہائیجین، ہسٹری اور جغرافی۔ ہسٹری اور جغرافی گروپ اے میں بھی رکھی تھی، لیکن وہ کمپلیٹ تھی، لیکن جہاں پہ جو ہے وہ اس کا بیسک پارٹ بتا دیا کہ ہسٹری میں آپ لوگ لینگویج آف دا سب کانٹیننٹ میں ایک یا تو یہ سلیکٹ کر لیں یا پھر کلاسیکل لینگویج سلیکٹ کر لیں، دونوں اکٹھے گروپ بی میں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چوز کر سکتا تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے ڈیولپمنٹ آف کریکولم ان دا سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے، سوری یہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہارٹاگ کمیٹی 1929 میں ہے، ٹھیک ہے، میکالز منٹس کے بعد ہنٹر کمیشن، اور اس کے بعد ہارٹاگ کمیٹی 1929 میں ہے۔ انہوں نے ووکیشنل فارم آف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنوائے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ادارے بنا دیے جس میں اندر بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی ووکیشنل کورسز کی، جیسے چک میکنگ ہے، باسکٹ میکنگ ہے، سوپ میکنگ ہے، اس کو آپ کریکٹ کر لیجیے گا، یہ سوپ SOAP سوپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کمیٹی میں مزید جو ہے وہ گرلز کے بھی ٹریننگ سینٹرز اور وہ انٹروڈیوس کروائے گئے، جیسے گرلز جو ہیں وہ ہم اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہیں، کوکنگ میں انٹرسٹنگ ہے، اور بھی جو ووکیشنل ہیں ان کے سوٹ بنانے میں، سینے میں، جو بھی ہے ان کے، وہ بھی انٹروڈیوس کروائے گئے۔ بوائز کا جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ووکیشنل کا وہ الگ، اور گرلز کا الگ سیپریٹ کیا گیا تھا 1920 کے ہارٹاگ کمیٹی میں، یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ گرل جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ اسکولز میں آ رہی تھی اور انٹرسٹڈ تھی پڑھائی میں، تو ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جناب اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ آگے ہے دس از جسٹ بیکاز دا گرلز بیکمز اے مور انٹرسٹیڈ ان اسکولز اینڈ لرننگ اینڈ دیز کورسز انکلوڈیڈ ایٹ سیکنڈری اسٹیج، اس کو سیکنڈری اسٹیج پہ ہی پڑھایا جائے گا اور اس کی پریکٹس بھی کروائی جائے گی اور اسے ٹرین بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی آگے پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹی 1932 اور 1933 میں یہ دی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہائر سیکنڈری اسکول بہت زیادہ تعداد میں بنانے چاہیے، جن کے اندر بچوں کو اب اسپیشل ٹریننگ دی جائے، ملٹری کی، ایگریکلچر کی، یا پھر کمرشل سبجیکٹس کی، تاکہ وہ وہیں سے سیکھ کے اسے بطور کیریئر اپنا سکیں، ٹھیک ہے، یعنی بچے ادھر سے پڑھتے ہیں اور ادھر سے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، یہ پنجاب یونیورسٹی نے کیا تھا۔ سیپرو کمیٹی کا یہاں پہ اس کے بعد سیپرو کمیٹی ہے جنہوں نے ووکیشنل کورسز کو مزید ایڈ کروایا، اور جس کے نتیجے میں بہت زیادہ کورسز آ گئے تھے، تو اس کے اندر 4 الیکٹیو سبجیکٹس انہوں نے چوز کیے تھے کہ انگلش، ارتھمیٹک، ہسٹری اور ایک لینگویج سب کانٹیننٹ میں سے وہ چوز کر کے پڑھائی جا سکتی ہے، تو 4 سبجیکٹ الیکٹیو، باقی سارا جو فوکس تھا وہ ووکیشنل پہ تھا، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکیں اور ڈیولپمنٹ میں کام آ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمال یا جنگ کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ اسپیلنگ دیکھ لیجئے گا، کمیٹی ہے۔ تو دس کمیٹی واز سیٹ اپ بائی دا مسلم ایجوکیشنلسٹ کانفرنس ٹو ریویو اوور دا مسلم ایجوکیشنل پرابلمس،
جو مسلمانوں کو تعلیم میں مسائل پیش آ رہے تھے، اس حوالے سے کمال جنگ نے ایک جو ہے نا وہ کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر مسلمان کے جو تعلیم رکھنے والے ایجوکیشنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ریویو دیا. اٹ ریکمینڈیڈ دی انسٹیٹیوشن ود دا کورس آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویج اینڈ کورس ان سائنس. تو وہاں پہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جو کورسز ہیں ہیومینٹیز کے، لینگویجز کے، وہ ان کے الگ الگ کر دینے چاہیے، باقاعدہ ان کے الگ الگ سیٹ اپ بنا کے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کمال جنگ کی کمیٹی. پھر سارجنٹ کمیٹی آئی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے کہا کہ جو سارے بچے ہیں نا ان کو فری ایجوکیشن دی جانی چاہیے 14 ایئرس تک، اور کمپلسری سبجیکٹ بھی ایک دفعہ ہی پکے کر لیں کہ کون کون سے ہونے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو کمپلسری سبجیکٹس کا کیا انہوں نے، فری ایجوکیشن فار آل اسٹوڈنٹس ایٹ دا ایج آف 14 ایئرس. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی سینٹرل ایڈوائزری بورڈ. ٹھیک ہے، یہ آئے تھے. انہوں نے 2 ٹائپس آف ہائی اسکولس بنائے تھے، ایک اکیڈیمک ہائی اسکول، دوسرا ٹیکنیکل ہائی اسکول. اکیڈیمک میں اندر یہ آرٹس اور پیور سائنسز پڑھاتے تھے. ٹیکنیکل ہائی اسکولس کے اندر یہ اپلائیڈ تھے، انڈسٹریل اور کمرشل، کچھ اس طرح کے سبجیکٹس پڑھایا کرتے تھے. اور انہوں نے مدر ٹنگ کو ہی میڈیم آف لرننگ قرار دیا، نہیں ہی انگلش ہوگی. ٹھیک ہے، سینٹرل ایڈوائزری بورڈ سے پہلے جو تھے انگلش ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھائی جاتی تھی، ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن بھی. تو ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کمیٹی کے اندر اس کو ساتھ میں ایک مدر ٹنگ اور دوسری انگلش کو سیکنڈری لینگویج کے طور پہ بھی پڑھایا گیا. تو اب یہاں پہ پوری ابالش کر دی گئی کہ میڈیم آف لرننگ جو رہے گا وہ مدر ٹنگ ہی ہوگا، لیکن انگلش کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا، سیکنڈ لینگویج کے طور پہ. سبجیکٹس ٹو اسٹوڈنٹس ٹو سبجیکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ. اسٹوڈنٹس اپنی مرضی کے مطابق سبجیکٹس کو چوز کر سکتے ہیں. فار گرلز ہائی اسکول ڈومیسٹک اسٹڈیز انکلوڈیڈ. یہ جو گھریلو تعلیم ہے ان کو بھی ایڈ کیا گیا. چلے جی، آئی تھنک ابھی تک میں آپ کو سمجھا پائی ہوں گی. وردہ اسکیم ہماری رہ گئی ہے، آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ ہے ہماری. تو اس کے اندر 1937 میں ایک ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی. مسٹر ذاکر نے، جو جامعہ ملیہ سے ان کا تعلق تھا ایک مدرسے سے، انہوں نے ایجوکیشنل امپرومنٹ دی تھی، اس کو وردہ اسکیم کہتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے 1 to 7 کلاس کے لیے سلیبس پریپیئر کرنا تھا ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے سے ہے بس تھوڑا سا. اس کے بعد جی ہم کنکلوژن کرتے ہیں کہ 1930 سے لے کر 1947 تک بہت سی کمیٹیز آئیں جنہوں نے ایجوکیشنل پالیسیز دیں اور ایجوکیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی. اور ہر ایجوکیشنلسٹ جو تھا وہ اس بات پہ جو ہے نا وہ فورسفلی اس کو اظہار کرتا تھا کہ یہاں پہ بہت سی ری اورینٹیشن یعنی کہ دوبارہ سے اس چیز کو اچھا تعلیمی نظام دینے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ریپڈ پروگرس نہیں ہوئی انٹل پاکستان اپیئرڈ ایز اے مسلم اسٹیٹ، یہاں تک کہ پاکستان ایک مسلمان ریاست کے طور پر ابھر آیا. ٹھیک ہے، دیٹس فار آل ٹوڈے. اور میں نے اس کا اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو پاس پیپرز کے کوشچنز مل جائیں گے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیپٹر کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. سیکنڈ پارٹ اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی ہی ملے گا. آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.